ज़ुबान के लगे ज़ख़म तीर व तलवार के ज़ख़्मों से ज़्यादा गहरे होते हैं, इसलिए कि तीर व तलवार के लगे ज़ख़म वो तो अरसा कुछ गुज़रने के बाद मुंदमिल हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान के लगे हुए ज़ख़म उनको मुंदमिल होने में ज़िंदगी का एक तवील अरसा कट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों, और मुहाजिर वो है जो उस चीज़ को छोड़ दे जो अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है। इस हदीस को बुखारी ने किताबुल ईमान बाबो उमूरिल ईमान के अंदर नकल किया है। यहाँ पे एक मुस्लिम की पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। इससे मुत्तसिल बात जो हदीस है उसमें एक साइल सवाल करने वाला सवाल करता है कि मुसलमान इस्लाम जो है वो कौन सा बेहतर है, तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वो इस्लाम अच्छा है, वो इस्लाम सबसे बेहतर है जहाँ पे लोगों की ज़ुबान से, यानी एक मुस्लिम की ज़ुबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यहाँ पे मुस्लिम के बारे में ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम वो है जो कलमा पढ़ता है, मुस्लिम वो है जो नमाज अच्छी पढ़ता है, या मुस्लिम वो है जो सदक़ात व खैरात ज़्यादा करता है या अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करता है, बल्कि यहाँ पे मुस्लिम की पहचान उसके एक किरदार से प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई है। ज़ाहिर है साइल जो सवाल करने वाला होगा, जो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो मुसलमान ही है, इसीलिए उस सहाबी को, उस मुस्लिम को मुसलमान होने की असल पहचान बताई जा रही है कि जब आपने कलमा पढ़ लिया, आपने इस्लाम को एक दीन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपना दीन मान लिया, यानी इस्लाम के दीन होने पर जब आप राज़ी हो गए, अल्लाह के रब होने पे आप राज़ी हो गए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर आप जब राज़ी हो गए, तो उसके बाद आपने अपने किरदार से, अपनी ज़ुबान से, अपने पूरे वजूद से ये साबित करना है कि आप मुसलमान हैं। अल मुस्लिमो यहाँ पे अल कमाल के लिए है कि कामिल मुस्लिम वो है, सबसे अच्छा मुसलमान वो है, वो बंदा अपने आप को सही तौर पे मुसलमान कह सकता है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग, दूसरे मुसलमान, इंसानियत जिससे महफूज है, वही असल में कामिल मुस्लिम है। अब यहाँ पे ज़ुबान और हाथ दो चीज़ों का ज़िक्र है, इसलिए कि दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए या तो इंसान अपने हाथ का इस्तेमाल करता है या अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। ज़ुबान का इस्तेमाल लोगों को तकलीफ़ देने के लिए हाथ की बनिस्बत भी ज़्यादा होता है। माशरे के अंदर हर आदमी के बस में नहीं होता कि वो अपने हाथ से, अपनी पावर, अपनी कुव्वत से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करे, लेकिन ज़ुबान से बहुत इंसानों की अक्सरियत है, मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो अपनी ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। कभी किसी को हसब नसब का ताना देकर, किसी को गाली देकर, किसी की इज़्ज़त के बारे में बात करके उसकी इज़्ज़त को सरे बाज़ार उछाल कर, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग एक दूसरे को अपनी ज़ुबान के तीर चलाकर उनके दिलों के अंदर ज़ख़म बनाते हैं। और जब इंसान कोई भी किसी इंसान को बुरी बात कह देता है, उसके दिल पे जो लगती है, तो उस बात को बुलाने के लिए कभी इंसान की उम्र कट जाती है, वो बात कभी नहीं भूलती। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि भाई मैं मर भी जाऊंगा तो मरते वक्त भी मुझे उस इंसान की वो बात मुझे कभी नहीं भूलेगी जो उसने मुझे फ़लाँ मौके पर ऐसी बात कही थी।
تو اس لیے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کیجئے، اس زبان سے لوگوں کو طعنے مت دیجئے، اس زبان سے لوگوں کی غیبت چغلی مت کیجئے، اس زبان سے لوگوں کے حسب نسب کے اوپر طعنہ مت کیجئے کہ میں بڑا سردار، میں چودھری، وہ ذات کا موچی، وہ ذات کا فلاں، وہ ذات کا فلاں۔ لوگ اپنے اوپر فخر کر کے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا ہے، اور تمام انسانوں کی پیدائش کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سب کا ایک ہی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کے، کہ ان دونوں کی جو پیدائش ہے وہ ایک سپر نیچرل ایونٹ ہے، نیچرل طریقے سے ان کی جو پیدائش ہے وہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک سپر نیچرل ایونٹ ہے۔ اس کے علاوہ ساری انسانیت کے پیدا کرنے کا جو نیچرل پروسیس ہے، جو طریقہ ہے، وہ کائنات کے تمام لوگوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ جب پیدا ایک طرح سے ہوئے، ایک ہی نطفے سے ہم سبھی لوگ پیدا ہوئے، ہمارے جسموں کے اندر وہی غلاظت ایک طرح کی، سارے جسم کے جو نظام ہے وہ کام کرنے کا ان کا طریقہ بھی ایک طرح کا ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے، فخر کس بات کا ہے؟ بھائی آپ جو کسی انسان کو حقیر سمجھتے ہو کہ وہ مجھ سے کم تر ہے، اس کی ذات ایسی ہے، تو کیا آپ اپنے پیٹ سے پیشاب کے راستے کوئی سونا اگلتے ہو اور وہ پیشاب اگلتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، تمام انسان برابر ہے۔ اللہ کے ہاں اگر مرتبہ پانا ہے تو پھر اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تقوی کی، پرہیزگاری کی، آپ کے عمل کی، آپ کے کردار کی، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کی اہمیت ہے، آپ کے حسب و نسب کی، آپ کے مال کی، اور آپ کی برادری، کنبے قبیلے کی، آپ کے تعلقات کی کوئی بھی ویلیو اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے اگر کامل، سچا، پکا، خالص، ستھرا مسلمان بننا ہے تو پھر آپ نے اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے، کسی کی عزت کو اس زبان سے نہیں اچھالنا، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں کہ ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہو جائے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار، اپنا اخلاق اور اپنی زبان سے آپ علیہ السلام نے پیار اور محبت کو دنیا کے اندر بکھیرا، اور وہ جو جان کے دشمن تھے، جو سر لینے کے لیے آئے تھے، وہی ساری زندگی کے غلام بن گئے اور آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنے سر کٹانے کے اوپر آ گئے۔ تو یہ کامل مسلم وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے بچ سکیں۔ ہاتھ سے کسی کو مارنا نہیں، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کے مال کو غصب نہیں کرنا، یعنی کہ کوئی بھی تکلیف کا کام انسانیت کو کسی بھی طرح سے آپ نے اپنے کردار سے، عمل سے پریشان نہیں کرنا، اگر آپ کامل مسلمان اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور اصل مہاجر، کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ نے جس چیز سے اس کو منع کیا ہے، یعنی جو بھی کام گناہ کے ہیں، اللہ نے جو گناہ کے کاموں کو حرام کیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، ان کاموں کو چھوڑنے والا وہی اصل مہاجر ہے۔ مہاجر کون ہوتا ہے؟ جو دار الشرک کو، یعنی دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف چلا جائے، اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر گناہ پہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جو چیز جس سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر اس نے ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہجرت اصل یہی ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانا، اور اسلام اور ایمان تب بچے گا جب آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ جب ان چیزوں سے رکنا ہے تو وہی اصل ہجرت ہے۔ کامل مہاجر وہی ہے جو ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہ حدیث
دو ہی لفظوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک اسلام کی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے بنا کر پیش کر دی کہ اللہ نے اپنے نبی کو جوامع الکلم دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا کہ کلمات تھوڑے ہوتے ہیں، لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں پوری کہانی بیان کر دی جاتی ہے، اصل روح بیان کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ انسانوں کی، مسلمانوں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس مسلم کی اصل پہچان بتائی گئی ہے کہ تیری مسلمان پہچان تیرے عمل سے بنے گی، کہ تیرا رویہ لوگوں کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے کے بعد کیسا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذکر و اذکار بھی تو کرے، نماز پہلی صف کے اندر پڑھے اور باہر نکل کر لوگوں کو گالیاں بھی بکے، لوگوں کا مال بھی کھائے اور سارا مال غصب کر کے ایک جگہ جمع کر کے پھر تو تسبیح بھی رو لے اور یہ کہے کہ میرے اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے کردار سے، اپنا مسلمان ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر کر، تو اپنے کردار سے، زبان بھی تیری ایسی صاف سچی ستھری میٹھی، ہر وقت اس سے موتی رولنے چاہیے، ایسی بات ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے تو لوگوں کو روکنے والا بن جائے۔ یہی اصل مسلمانی ہے، یہی اصل مسلم کی پہچان ہے۔ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، اسی سے جو ہے ایک پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، معاشرے کے اندر امن قائم کیا جا سکتا ہے انہی اصولوں کے اوپر کہ لوگ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں، لوگ اپنے ہاتھوں کے اوپر کنٹرول کر لیں، تو پھر معاشرے کے اندر فساد بھی نہیں رہتا۔ اور اسلام کا مطلب ہی امن ہے کہ امن ہی حاصل کرنے کے لیے انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، چاہے وہ انر پیس ہو یا جو باہر کا جو ماحول ہے، اس کا معاشرہ ہے، اس کے حوالے سے جو امن ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے اصول بتا دیے ہیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر امن کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ چھوٹا سا اصول ہے کہ آپ نے اپنی زبان اور آپ کو ہاتھ کو روک کے رکھنا ہے، آپ کا اسلام بھی نکھرے گا، آپ کا معاشرہ بھی پرامن بن جائے گا، اور آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ تو پھر معاشرے کے اندر کوئی کرپشن، فساد و نام کی کوئی چیز رہے گی ہی نہیں۔ اصل مسلم معاشرہ انہی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے اندر بتائے ہیں۔ تو یہ جامع الکلم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیاری پیاری حدیث، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارا نہ صرف اپنی ذات بلکہ مسلمانوں کی جتنے بھی مسلمان ہیں اور مسلم معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی اور ان کو آگے دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔